बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। यादें इंसानी ज़िंदगी का सरमाया होती हैं। बाज़ यादें किताबे ज़िंदगी के औराक पर ऐसे दाग बनकर सबत रह जाती हैं जो मिटाई नहीं मिटती। उन्हें मिटाने की कोशिश भी करें तो दिल की गहराइयों में दर्द की खराशें रह जाती हैं। ऐसी ही एक याद मेरी ज़िंदगी का भी सरमाया है जिसे मैं तमाम उम्र भूल नहीं पाऊंगी। मैं अभी छोटी थी कि माँ की ममता से महरूम हो गई। मेरी माँ और बाप का ताल्लुक मज़ारे ख़ानदान से था। दोनों ही मिलकर खेतों में काम करते थे। हमारे इलाके में सांपों की कसरत है। मेरी माँ को खेतों में काम करते हुए एक सांप ने डस लिया था और वो बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मर गई थी। तो मेरी नानी ने मुझे गोद लिया और मुझे माँ की कमी महसूस कभी भी ना होने दी। मेरे बाप ने कुछ ही अरसे बाद दूसरी शादी कर ली और मुझे घर ले आया। मेरी सौतीली माँ भी बरादरी की ही थी, मगर उसने मुझे वो प्यार और मोहब्बत न दी जिसकी मैं हकदार थी। मेरा बाप हल जूतने सुबह ही सुबह खेतों को निकल जाता। दोपहर को वहाँ से वापसी होती तो ढोंगन खोलकर पहाड़ी इलाके की तरफ इन्हें चराने ले जाता। फिर शाम ढलते ही उसकी वापसी होती थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। मेरी माँ और बाप दोनों ही अनपढ़ थे। इनके बरअक्स मुझे पढ़ने का इंतहाई शौक़ था, मगर मेरी सौतेली माँ इस मामले में रुकावट थी, इसलिए इस दौलत से मैं महरूम ही रही। सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती, जानवरों के लिए चारा कटवाती, मगर फिर भी वो मुझसे खुश न थी। मैं सारा दिन उसकी डांट सुनती रहती। कुछ अरसे बाद जब मेरी नानी फौत हो गई तो सौतेली माँ का रवैया मुझसे और भी सख्त हो गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी गमगुसार नहीं था। जब सौतेली माँ भी औलाद वाली हो गई तो उसने बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, जैसे मैं उनकी खावंद की औलाद हूँ ही नहीं। जबकि मुझे अपने बहन भाइयों से बड़ा ही प्यार था, मगर मुझे इनके नज़दीक ही ना जाने देती। मैं सारा दिन घर में कोल्लू के बैल की तरह काम में जुटी रहती। मुझे सहेलियों से मिलने और किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर जाने की भी इजाज़त कम ही मिलती थी। मैं सियानी हुई तो माँ ने हुक्म दिया कि मैं रोज़ाना बाप के लिए खाना और लस्सी लेकर खेतों में जाऊं। इससे पहले ये काम मेरी सगी माँ और मेरे बाद सौतेली माँ करती थी। मैं माँ के खौफ की वजह से इनकार ना कर सकी और ये मुश्किल काम मैंने संभाल लिया। जब बाप खाना खा लेता तो मैं खाली बर्तन लेकर घर वापस आती और फिर काम में लग जाती। हमारे खेत गांव से काफ़ी फासले पर थे, इसलिए मैं वहाँ जाते हुए बड़ी घबराती थी। जंगली जानवरों और ख़ासकर सांपों से तो मुझे बहुत खौफ आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि इन्हीं खेतों में सांप ने मेरी माँ को भी डसा था जब वो मेरे बाप के लिए खाना लेकर जा रही थी। मगर सौतेली माँ के ऐसा करने पर मैं मजबूर थी और इनकार की जुर्रत न थी कि किसी जानवर या सांप का सामना न हो। गामू मेरे गांव का रहने वाला था। वो आवारा और लफंगा था, वो भी अव्वल दर्जे का। वो भी सुबह ही सुबह खेतों में हल चलाने जाता था। जब भी मेरा उससे सामना होता तो उसकी बाछें खुल जाती और वो अपनी तरफ मेरी तवज्जो करने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर मैं उसे देखकर उससे दूर भागती थी। गांव की 2-3 लड़कियां भी उससे दूर रहती थी और नफ़रत करती थी। वो कई मर्तबा मुझे मोहब्बत का पैगाम दे चुका था और मैं उसे बुरी तरह से धुतकार देती। जबकि मैं सुबह खेत में जाने लगी तो मुझे गामू से और भी खौफ आने लगा, कहीं मेरा वो रास्ता ही ना रोक ले। मगर मैं मजबूर थी। बाप के सामने ज़ुबान ना खोल सकती थी और ना माँ की अदद दिली कर सकती थी। इसलिए मैंने दिल में अहद कर लिया कि अगर गामू मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे मार डालूंगी या खुद अपनी जान दे दूंगी। सावन का महीना था। 2-3 दिन मुसलसल बारिश हो रही थी। उस रात आसमान साफ हो गया था। हवा बंद होने की वजह से खबस ज़्यादा हो गई थी।
میرا باپ صبح ہی صبح کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ حسب معمول میں نے آج بھی اسے کھانا دینا تھا۔ میں احتیاط سے پگڈنڈی پر چل رہی تھی اور احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی کہ کہیں پھسل نہ جاؤں۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ ایک سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ میں گھبرا گئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں میں نے ادھر ادھر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر مجھے ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا جو پھن پھیلائی کھڑا تھا اور اس کا رخ میری طرف تھا۔ خوف کی ایک ناقابل برداشت لہر میرے پورے بدن میں سرایت کر دی اور میرا تمام بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ موت مجھے اپنے سامنے رقص کرتی نظر آئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ مجھے سوتیلی ماں اور باپ دونوں پر غصہ تھا کہ وہ مجھے اگر نہ بیچتے تو میں اس مصیبت میں کبھی بھی نہ پھنستی۔ میں بے بس ہو گئی۔ میرے سر سے لسی کا برتن اور روٹیوں والی چنگیر دور جا گری۔ میں نے بھاگنے کا سوچا مگر میں ایسا کرنے میں بھی ناکام رہی۔ یوں لگا جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ ہونٹ خشک ہو گئے، گلے میں سنگریزے چبھنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی میں زمین پر گر پڑوں گی اور سانپ میری رگوں میں اپنا زہر اتار کر مجھے زندگی کی قید سے آزاد کر دے گا۔ عجیب سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔ یقیناً یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت تھی کہ میری زبان حرکت میں آ گئی۔ پھر تو میرے پورے بدن میں جیسے جان سی پڑ گئی۔ میں نے بے اختیار ہو کر دونوں ہاتھ سانپ کے آگے جوڑ دیے اور کہا، ناگ بھیا میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے کچھ بھی نہ کہو۔ میں اپنے ابا کو روٹی اور لسی دینے جا رہی ہوں۔ خدا را میرے راستے سے ہٹ جاؤ ناگ بھیا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ بے جان حیوان میری التجائیں کب سنے گا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، سب اپنے غرض اور خواہش کے غلام ہیں۔ یہاں نہ کوئی کسی کے لیے جیتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے مرتا ہے۔ سب اپنی موت آپ مرتے ہیں، کوئی کسی کے دکھ نہیں بانٹتا۔ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، خوبصورت لفظوں کا خیر پھیر ہے جن کے سہارے ہم کسی کا دکھ سمیٹنے کی بجائے اس کا رہا سہا سکھ بھی غارت کر دیتے ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اسے موقع ملا وہ ڈس لیتا ہے، تو پھر کسی حیوان سے رحم اور ہمدردی کی امید کیسے لی جا سکتی ہے؟ میں نے چند لمحے بعد اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سانپ نے میرا راستہ چھوڑ دیا ہے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھیت کی جانب جا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ آئے۔ میں اس کرشمے پر حیران تھی۔ مجھے وہ سانپ انسانوں سے بھی اچھا لگا جس نے میری التجا سن لی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو میری فریادیں، التجائیں سب بیکار ہو جاتی۔ میں نے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ میں نے روٹیوں والی چنگیر اٹھائی اور آگے بڑھ گئی۔ اب مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابا جان کو جان بوجھ کر اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ کہا کہ ٹھوکر لگنے سے لسی کا برتن گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ میں واپس گھر آئی تو تمام وقت اس سانپ کے بارے میں سوچتی رہی کہ وہ کیسا تھا، جو انسانوں سے بھی اچھا تھا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ میں اس واقعے کو بھول گئی۔ مگر میں جب بھی اس راستے سے گزرتی تو مجھے وہ ناگ بہت یاد آتا تھا۔ جب وقت گزرتا رہا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے جوان ہو گئی۔ اب مجھے سانپوں جانوروں سے کم اور انسانوں سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ اب میں کھیتوں میں نہیں جاؤں گی، یا تو وہ خود ابا کو کھانا پہنچائے یا چھوٹے بھائی کو بھیجا کرے جو سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کیا کرتا ہے۔ مگر میری ماں نہ مانی۔ اسے میری جوانی اور خاوند کی عزت کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ ماں نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں، تم سب سے بڑی ہو، اس لیے کھیتوں میں تم ہی جایا کرو گی۔ میں جانتی تھی کہ اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ میری بات ماننے کی بجائے ابا کو میرے خلاف بھڑکا دے گی۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ابا سے بات کروں گی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا اور ابا کو احساس دلایا کہ میں جوان ہو گئی ہوں، اس لیے میرا یوں اکیلے گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ لڑکیاں جوان ہو جائیں تو ماں باپ کی آنکھ میں کانٹے اگاتے ہیں جو انہیں سونے نہیں دیتے، مگر آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ جانے میرے ابا کو کیا ہو گیا کہ وہ پتھر ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے کہنے سننے پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ میری ماں نے میرے ابا کو اس طرح سے بھڑکا دیا کہ میں کام چور ہوں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں۔ گاؤں میں کون سے لچے لفنگے گھوم رہے ہیں؟ ساری گاؤں کی لڑکیاں گھومتی ہیں، پر اسے کس بات کا ڈر ہے؟ یوں ابا نے میری بات سن کر مجھے جھڑک دیا اور میں جو کھیتوں میں جانے سے بچنا چاہتی تھی
پھر جلتی دھوپ میں کھیتوں کے چکر کاٹنے لگی۔ مجھے سارا خوف گامو کا تھا، جو کہ اور زیادہ بے باک ہو گیا تھا۔ اسے یوں بھی کسی کی عزت کا احساس نہیں تھا۔ وہ ہر لڑکی کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، مگر وہ مجھے جب بھی دیکھتا آنکھیں بھرنے لگتا اور مجھ پر آوازیں کسنے کو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ جب بھی سامنے آتا مجھے محبت کا پیغام دیتا، مگر میں نفرت سے منہ پھیر کر گزر جاتی اور اس کا کہکہا گونجتا اور وہ کہتا، ہنس لے، ایک نہ ایک دن میں تیرا سارا غرور توڑ ڈالوں گا۔ میرا نام گامو ہے اور میں نے ہارنا کبھی بھی نہیں سیکھا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھی اور میں حسب معمول کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے بہت کم لوگ زمینوں میں کام کر رہے تھے۔ میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ہل چلانے نکل گئے تھے۔ میری ماں تو بستر میں دبکی پڑی تھی۔ میں نے خود ہی ابا کے لیے روٹیاں پکائی۔ میں نے ایک بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹ لی تاکہ سردی سے بچ سکوں۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک گامو میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرا راستہ روکا اور بولا، پینو، میں برسوں سے تجھے پیار کر رہا ہوں، مگر تیری بے روحی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آج میں تیرا مان ضرور توڑوں گا۔ گامو کی آنکھوں میں ہوس کے سائے صاف لہرا رہے تھے۔ لگتا ہے کہ آج مجھے وہ رسوا کر کے ہی چھوڑے گا۔ میں بڑی گھبرا گئی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھے کر لوں گی۔ گامو نے ایک مکرو کہکا لگایا اور بولا، یہ شوق بھی پورا کر لے پینو، یہاں تیری فریاد کوئی بھی نہیں سنے گا۔ تیری آواز کسی تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ دور دور تک کوئی بھی خل نہیں چلا رہا۔ میں اس کی تلاش میں تھا۔ اب سے پہلے تو مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی، مگر آج تجھے میں کہیں کا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھا تو میں نے شور مچانا شروع کر دیا، کسی کو مدد کرنے کے لیے پکارنے لگی، مگر میری پکار اور فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بے بس ہو گئی۔ گامو میرے قریب آ گیا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو میں نے لسی کا برتن اور چنگیرے پھینک کر گاؤں کی جانب دوڑ لگا دی، مگر اس نے مجھے بھاگنے ہی نہ دیا۔ جلد ہی اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے دونوں بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور اسے رو کر التجا کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دے اور میرے حال پر رحم کر، مگر اس پر جنون طاری تھا۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھر گئے تھے۔ گامو کے بازو کی گرفت مضبوط ہوتی گئی تو مجھے اپنی بربادی کا علم ہو گیا، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا جو کہ میری مدد کرتا اور مجھے اس درندے کے ہاتھوں سے لٹنے سے بچاتا۔ دکھ اور درد سے میری آنکھیں بھر آئی۔ یوں لگا جیسے سورج اپنی آب و تاب کھو بیٹھا ہے۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر کسی نادیدہ قوت نے میری آنکھوں کی بصارت سلب کر لی۔ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، کشتی طوفان کی ضد میں آ گئی ہو، مگر اس سے پہلے کہ میں زندگی کی بھینٹ چڑھ جاتی، مجھے اچانک اس ناگ کا، اس سانپ کا خیال آ گیا۔ میں بے اختیار چیخ اٹھی، بچاؤ ناگ بھیا، مجھے بچاؤ۔ جس لمحے میں مدد کے لیے چلا رہی تھی، اسی لمحے میرے ذہن میں کنڈلی مارے اسی زام کا تصور آیا جس نے ایک بار میرا راستہ روک لیا تھا، اور جب میں نے اس سے چلے جانے کی التجا کی تو وہ چپ چاپ پلٹ کر واپس چلا گیا۔ میری پکار دور دور تک پھیل گئی، مگر کچھ بھی نہ ہوا تو میں رونے لگی۔ میری نگاہیں چاروں طرف لگی ہوئی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر اس ناگ کا تصور کر رہی تھی۔ میں نے جب دوسری بار مدد کے لیے پکارا تو گامو مجھے زمین پر گرا چکا تھا۔ گرم شال میرے جسم سے اتر کر دور جا گری۔ سردی کی لہریں میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ گامو کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں گامو کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ اس نے خود ہی مجھے آزاد کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں درندے کی درندگی سے بچ جاؤں گی۔ گامو مجھ سے علیحدہ ہوا تو زمین پر گر پڑا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیلا پڑ گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک ناگ گامو کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا، اس یقین کے باوجود کہ یہ وہی ناگ ہے جس نے میری التجا سنی تھی اور جسے آج بھی میں نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ مارے خوف کے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے خلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میرے جسم سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے بہ رہے تھے۔
میں نے گامو کو بری طرح تڑپتے اور پھر ساکت ہوتے دیکھا۔ گامو بے حس و حرکت پڑا تھا۔ سانپ نے اپنا پورا جسم اس کی ٹانگ پر لپیٹا ہوا تھا۔ اب وہ اپنی گرفت ڈھیلی کر رہا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے خوف ہوا کہ اب وہ میری طرف بھی آ سکتا ہے۔ یہ خیال مجھے اچانک آیا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ وہی ناگ ہو یا وہ اب بھی میری جان بخش دے، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب ناگ گامو سے الگ ہو کر پلٹا اور دھیرے دھیرے کھیتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے مخالف سمت جانتے دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں سرپٹ گھر کی طرف بھاگ اٹھی۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ یہ آنسو ناگ کے لیے شکر گزاری کے تھے یا گامو سے عزت بچ جانے پر تھے، میں یہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ آنسو گامو کی موت کا افسوس نہ تھے۔ میں نے گاؤں میں پہنچتے ہی سب کو بتایا کہ گامو کھیتوں میں مرا پڑا ہے اور ایک ناگ نے اسے ڈھس لیا ہے۔ میں نے گامو کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیا چاہتا تھا اور کس طرح اس نے میری عزت پر خار ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی میں نے اس ناگ کے بارے میں کسی کو بتایا کہ کس طرح اس نے مجھے گامو سے بچایا۔ بتاتی تو شاید کسی کو میرا یقین ہی نہ آتا۔ اب میری شادی ہو چکی ہے، میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ جب کبھی کہیں اس ناگ کو دیکھتی ہوں یا سانپ کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے وہ ناگ یاد آ جاتا ہے۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگا، زندہ ہے یا مر گیا ہوگا۔ ہاں، اگر کہیں میری زندگی میں اس کی ضرورت پڑی تو اسے آواز دے کر آزماؤں گی۔ ویسے نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔